जीसस क्राइस्ट को। हाँ, जीसस क्राइस्ट को आप क्या मानते हो? आपका क्या वो तो अकीदा है? देखें, क्राइस्ट सुने, खुदा है? जीसस नबी क्राइस्ट खुदा है, बिल्कुल जीसस क्राइस्ट खुदा है? है। मेरी नबी? बात सुने, जीसस क्राइस्ट जब इस दुनिया में आते हैं वो इंसान बन के आते हैं, ठीक है। और उनकी उनकी ऐसी बहुत सारी, अब आप बोलेंगे कि भाई खुदा जो है वो खाना कैसे खाएगा, खुदा जो है वो जले छले फिरेगा कैसे दुनिया में, खुदा जो है वो 40 दिन तक भूखा कैसे रह सकता है, ये तो आपके सारे सवाल बनेंगे। अब जब तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लाम में ये नहीं मानने को आता कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई है। इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पे उठाया गया, लेकिन बाइबल ये कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया, जिसके हवाले से एक आयत मेरी नज़र से गुजरी है। बाइबल अमाल की किताब बाब 2 आयत नंबर 23 में इसका ज़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि खुदा को इंसानों ने सूली पर चढ़ा दिया। वो खुदा ही कैसा कि जिसको इंसानों ने सूली पर चढ़ा दिया और खुशी खुशी वो चढ़ गया सूली पे, इंसानों के हाथों उनकी मौत हो गई। वो खुदा हो सकता है जो इंसानों के हाथों मारा जाए? इससे अगली आयत नंबर 24 में लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो इसके कब्ज़ा में रहता। यानी कि खुदा ने फिर उसको ज़िंदा किया। आप सोच सकते हैं कि खुदा खुद ही सूली पर चढ़ गया, मर गया, फिर खुदा को खुदा ने जिलाया यानी कि ज़िंदा किया। वो कौन सा खुदा था जिसने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा किया? ये साफ ज़ाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करने वाला खुदा कोई और था। लेकिन ये मामला हकीकत नहीं है, अगर इसको मान भी लिया जाए, लेकिन खुदा कोई और था जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया। अमाल की किताब बाब 2 आयत नंबर 22 में ये लिखा है, ए इसराइलियो, ये बातें सुनो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोइज़ों और अजीब कामों और इन निशानियों से साबित हुआ जो खुदा ने इसकी मारफत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। यानी कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स थे, एक इंसान थे, एक मर्द थे, ठीक है ना। तो उनकी निशानियों की तरफ से उनका खुदा की तरफ से होना ज़ाहिर है। वो इंसान थे, वो खुदा नहीं थे। उनकी निशानियों के ज़रिए ये साबित होता है कि वो खुदा की तरफ से आए थे, नबी थे। किताब यूहन्ना बाब 5 आयत नंबर 44 में ये लिखा है कि खुदा एक है, खुदा वाहिद है। तो तुम कैसे कहते हो कि खुदा खुदा भी है, खुदा नबी भी है, खुदा ईसा अलैहिस्सलाम भी है? खुदा को तुमने वो क्या गड़बड़ कर दी कि खुदा खुदा भी है, खुदा ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा हैं? लेकिन खुदा तो यहाँ पे लिखा है खुदा एक है। और आयत नंबर 4-5 में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा खुदा से, बाप से, ठीक है ना। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे अल्लाह से तुम्हारी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा एक है। मूसा अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे तुम लोगों की जिस पर उम्मीदें लगाई हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हारी खुदा से शिकायत नहीं करूँगा, बाप से शिकायत नहीं करूँगा। इससे क्या मतलब हुआ कि खुदा और है, ईसा अलैहिस्सलाम कुछ और हैं जो बाप से शिकायत करेंगे या ना करेंगे। और आयत नंबर 43 में ये लिखा है, यानी कि 4:3 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से, खुदा के नाम की तरफ से आए हैं, खुद खुदा नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं या नहीं है। मैं इसके ऊपर फिर दूसरी अगली वीडियो बनाऊंगा कि वो खुदा के बेटे भी नहीं है। इस वीडियो में इंशाल्लाह ये साबित करूंगा कि वो खुदा नहीं है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह साबित करूंगा कि वो खुदा के बेटे भी नहीं है। लेकिन आप इस पर गौर करनी है कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, यानी कि वो खुद खुदा नहीं थे, खुदा की तरफ से आए थे। और आयत नंबर किताब यूहन्ना बाब 5 की 3:6 में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुझे क्योंकि जो काम बाप ने मुझे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे खुदा ने भेजा है, ठीक है ना। जो मैं काम करता हूँ ये गवाही है उस बात की कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, खुदा ने भेजा है, ना कि मैं खुदा हूँ। और इससे अगली आयत में लिखा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही दी खुदा ने कि मैंने इसे भेजा है।
تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح کتاب یوحنا باب 5 آیت نمبر 30 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں خدا کی مرضی پہ ہی فیصلے کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور میں اپنی مرضی نہیں چاہتا، میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، یعنی کہ خدا کی مرضی چاہتا ہوں۔ اور آیت نمبر 4:2 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، یعنی کہ خدا نے ان کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور نے بھیجا، خدا نے بھیجا، نہ کہ وہ خود خدا تھے۔ یہ آپ ریفرنس نوٹ کرتے جائیں، خود بھی پڑھنا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ کتاب آف لک باب نمبر 11 اور آیت نمبر 20، تو اس میں لکھا ہے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، یعنی کہ اگر آپ انگلش پڑھیں گے تو یہاں پہ صاف طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فنگر آف گوڈ، یعنی کہ خدا کی انگلی سے نکالتا ہوں، خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکال دو۔ لیکن آپ اگر ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اردو میں، وہاں پہ انگلی کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے میں قدرت سے نکالتا ہوں۔ یہ بائبل والوں کا آپ حال دیکھ لیں، تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اپنی انگلی سے یا اپنی قدرت سے یا خود نکالتا ہوں بدروحوں کو، یہاں پہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے میں خدا کی انگلی سے نکالتا ہوں، خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں بدروحوں کو، نہ کہ وہ خود خدا تھے۔ کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 36 میں یہ لکھا ہے آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ بیٹے کے متعلق تو اگلی ویڈیو بنے گی نا انشاءاللہ، میری کو وہ بیٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نہیں تھے، میں انشاءاللہ قرآن و بائبل سے ثابت کروں گا۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ شخص جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا، یعنی کہ دنیا میں مقدس کر کے شخص کو بھیجا، مرد کو بھیجا، آدمی کو بھیجا، کس نے بھیجا؟ باپ نے، خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو شخص کا لفظ آپ نظر آ رہا ہوگا کہ شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے مقدس کر کے پاک کر کے دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خود خدا نہیں تھے، خدا نے بھیجا تھا ان کو انسان بنا کر، وہ خدا نہیں تھے۔ متی کی انجیل باب 12 آیت نمبر 28 یعنی کہ 28 میں یہ لکھا ہے لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خود اپنی قدرت سے میں خدا ہوں میں بدروحوں کو نکالتا ہوں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ وہ خدا کے ہی متحد انہوں نے باتیں کی ہیں، جب بھی کی ہے میں خدا کی مدد سے یہ کرتا ہوں، خدا کے نام سے یہ کرتا ہوں، خدا کا بھیجا ہوا ہوں، خدا کا بنایا ہوں، خدا سے پاک شدہ ہوں، خدا نے مجھے پاک کیا ہے۔ یہ باتیں میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے نوٹ کرنے ہیں بس۔ کتاب لک باب نمبر 11 آیت نمبر 1 میں یہ لکھا پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جاتا ہے، تیری بادشاہی آئے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ دوستو میں تم سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا کس سے دعا کر رہا تھا؟ خدا کو بھی دعا کرنے کی ضرورت تھی؟ بتاؤ مجھے، خدا دعا کر سکتا تھا؟ خدا کس سے دعا کر رہا تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان تھے، مرد تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ خدا کو کیا ضرورت تھی کسی سے دعا کرنے کی، کسی سے مانگنے کی؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا۔ کس سے مانگ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ خود خدا تھے؟ کتاب یوحنا باب
10 آیت نمبر 26 میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، یعنی کہ میری امت میں سے نہیں ہو۔ تو دوستو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری امت میں سے نہیں ہو، تو اس کا کیا مطلب؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کچھ مخصوص امت کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا دنیا میں آتا ہے اور وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں آتا، یہ کیسا انصاف ہوا؟ خدا زمین پہ آیا بھی اور تمام لوگوں کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بھیڑوں کے لیے آیا، چند بھیڑوں کے لیے اپنی بس، یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ اس میں لکھا ہے کہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو، تو وہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ اگر کچھ مخصوص بھیڑیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئیں، تو باقی جو بھیڑیں دنیا میں اتنی تری پھرتی ہیں تو وہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ بتاؤ نا مجھے، وہ کس کی بھیڑیں ہوئیں پھر؟ اور آیت نمبر 25 میں یہ لکھا، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے، جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے باپ کے نام سے جو کام کرتا ہوں وہ میرا گواہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی خدا ہوں، خود ہی گواہ ہوں، تو خود ہی اپنے نام سے ہی اپنے کام کیے جا رہا ہوں۔ کیسی باتیں ہیں یار، کو سمجھا سکتا ہے مجھے؟ میری تو عقل ان کو مان ہی نہیں رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کے نام سے دعا کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرا گواہ ہے۔ وہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ خدا تھے، کیسے خدا تھے بھائی؟ کو مجھے بھی بتاؤ نا۔ کتاب یوحنا باب 10 آیت نمبر 17 میں یہ لکھا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی خدا ہے ایسا جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے؟ کوئی ایسا باپ ہے یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے؟ وہ دونوں ایک ہی شخص کے نام نہیں ہیں، خدا اور بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص کے نام نہیں ہیں، خدا اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی یہ بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے خدا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے آگے کیا لکھا ہے کہ میں جان دیتا ہوں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جان دیتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کی کوئی جان لے سکتا ہے؟ کوئی مر سکتا ہے خدا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں جان دیتا ہوں۔ تو کون سا خدا ہے بھائی جس کی جان بھی ہے اور جان دے بھی سکتا ہے، وہ جان لے بھی سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ اور اگر اسی باب کی آپ آیت نمبر 14 پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے میں خدا کو جانتا ہوں ویسے خدا مجھے جانتا ہے۔ تو بھائی یہاں پہ تو دو ذاتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیسی بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہوں، وہ خود ہی کہیں کہ میں خود ہی خود کو جانتا ہوں اور میرا خود ہی مجھے جانتا ہے؟ یہ فلاسفی آپ بیان کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فتویٰ فرما رہے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں، خدا مجھے جانتا ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو ذاتوں کے الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں اور خدا اور ہے، نہ کہ ایک ہی ہیں دونوں۔ کتاب یوحنا باب 14 آیت نمبر 8 میں یہ لکھا ہے، فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کو دکھاؤ، اور اگر وہ خدا ہوتے تو وہ لوگ ان کو کیوں کہتے کہ ہمیں خدا کو دکھاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی لوگوں کی یہ حسرت تھی کہ خدا کو دیکھنا چاہیے، ہمیں دکھاؤ خدا کو۔ خدا کو دیکھ کر تمہیں کسی اور خدا کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ میں سوال کرتا ہوں تمام غیر مسلموں کو کہ کوئی خدا کو ویسے دیکھ بھی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دو ہستیوں نے دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ اپنا تھوڑا سا نور کا تجلی پڑی تھی نور کی تو پہاڑ ہی سڑ گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جب معراج کی رات، تو خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا کو دکھاؤ، لیکن ان کی اس شرط پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام خدا کو نہیں دکھا سکے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کو نہیں دکھا سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کو دکھا نہیں سکتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا کو نہیں دکھایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دیکھ لو میں ہی خدا ہوں، یہ بھی نہیں کہا، وہ خدا نہیں تھے۔
کتاب یوحنا باب 14 آیت نمبر 28 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، یعنی کہ خدا مجھ سے بڑا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا سے خود بڑا ہے، یہ کیسی یار بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا خدا میرا باپ مجھ سے بڑا ہے اور میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو یہ تو نہیں کہا میں خود ہی کے پاس خود ہی جاتا ہوں، یہ تو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ میں خدا کے پاس جاتا ہوں، یعنی کہ باپ کے پاس جاتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ خدا کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ خدا کے پاس چلے گئے اور خدا ان سے بڑا ہے۔ آیت نمبر 31 میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، خدا سے محبت رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں خود ہی محبت رکھتا ہوں، یہ لکھا ہے میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، یعنی کہ خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ خدا کوئی اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آگے لکھا ہے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں، یعنی کہ جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی حکم دیتا ہوں، خود ہی کام کرتا ہوں، خود ہی کے حکم سے، جیسے خود ہی حکم دیتا ہوں، یعنی کہ میں خدا جو ہوں، نہیں بھائی، انہوں نے کہا جیسے اللہ حکم دیتا میں ویسے کرتا ہوں۔ اللہ اور ہے، خدا اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں۔ اور آیت نمبر 7 میں یہ لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ یہاں پہ یہ کیا بات چل رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے اگر مجھے جانتے ہوتے تو خدا کو بھی جانتے، یہ نہیں کہا کہ میں خود ہی خدا ہوں، خود ہی نبی ہوں تمہارا، ٹھیک ہے نا، مجھے دیکھ لو میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے محبت رکھی تو خدا سے بھی رکھتے، یہ کیسی بات ہوئی، مجھے جانتے تو خدا کو بھی جانتے۔ اس کا مطلب یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی ذات کا نام نہیں ہے خدا اور عیسیٰ، یہ الگ الگ ذاتوں کے نام ہیں۔ اور اگر آیت نمبر آپ 6 پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ دوستو غور کرو اس بات پہ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میں ہی خدا ہوں، یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر تم باپ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے میرے وسیلے کے بغیر، کیونکہ خدا اور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں۔ اگر یوحنا باب 14 کی آیت نمبر 1 پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اس لیے فرما رہا ہے کہ جس طرح خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، یہ نہیں کہا کہ جیسے مجھ پر ایمان رکھتے ہو ویسے ہی مجھ پر ایمان رکھو کیونکہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، یہ نہیں کہا۔ اور اگلی آیت میں کیا لکھا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جانتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہ کیا بات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ فرمانا چاہیے تھا نا کہ میں خود ہی خدا ہوں اور میرے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی اپنے مکان سے تمہارے لیے کمرے تیار کروں گا۔ یار یہ کیسی بات ہے، تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے معاملے میں لے کے آنا چاہتے ہو، وہ خدا نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، یعنی کہ جنت میں بہت سے کمرے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، جا کر جگہ تیار کرتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی یار۔ خروج کی کتاب باب نمبر 20 میں یہ لکھا ہے، آیت نمبر 3 میں، یہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بغیر کسی کو بھی نہ اپنا خدا ماننا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یعنی کسی بھی چیز کو خدا نہیں ماننا، کوئی بت بھی نہ بنانا۔ آج آپ گرجا گھر میں جاؤ نا، ٹھیک ہے نا، چرچوں میں جاؤ تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں، مریم علیہ السلام کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بائبل کے خلاف جا رہے ہیں۔ بائبل تو کہتی ہے کہ مورتیاں نہیں بنانی ہیں، تراشی ہوئی چیزیں نہیں بنانی ہیں، تو وہ تو مورتیاں بنا رہے ہو تم لوگ یار، اسلامیوں کے انجینئر کیا کر رہے ہو یار تم لوگ، تم تو اپنی کتاب پہ ہی پورے نہیں اتر رہے ہو،
ٹھیک ہے نا. کیوں مورتیں بناتے ہو, تصویریں بناتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی, مریم علیہ السلام کی, ٹھیک ہے, کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو, ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو. کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 7 میں لکھا ہے میرے آگے اور معبودوں کو نہ ماننا. یعنی کہ خدا خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے آگے تم اور معبودوں کو نہ ماننا, یعنی کہ جھوٹے خداؤں پر نہ ایمان لانا, صرف مجھے ہی خدا ماننا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا مان رہے ہو بھائی, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہی گواہی کتاب استثناء باب 5 آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی ہے کہ کوئی بھی صورت نہ بنانا, مورتی نہ بنانا, تراشی ہوئی چیز نہ بنانا, زمین میں, دنیا میں, پانی میں, آسمان میں کسی چیز کو خدا نہیں ماننا, ان کی عبادت نہیں کرنی, سجدہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو کیوں یار تراش کے مریم علیہ السلام کی مورتیاں بناتے ہو, ٹھیک ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بناتے ہو, چرچوں میں لگاتے ہو, ٹھیک ہے نا, سلیب کے اوپر, پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو, دعائیں کرتے ہو. یہ بائبل کے خلاف ہی کام کری جا رہے ہو سارے. خدا تو وہ تھے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ خدا ہی کیسا جو مر گیا جس کی مورتی تم لیے پھر رہے ہو. خدا کی کوئی صورت ہے, خدا کی کوئی مورتی ہے؟ کوئی خدا کی مورتی نہیں ہے. اور آیت نمبر 9 میں یہ لکھا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں انہی کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. یعنی کہ تم اگر ایسے کام کرو گے, عبادت کرو گے, سجدہ کرو گے, غلط کام کرو گے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ تیسری چوتھی پشت تک میں سزا دوں گا تمہاری اولاد کو بھی تمہاری. یہ اتنی سخت بات ہے, شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے. مرکز کی کتاب باب 12 آیت نمبر 29 میں لکھا ہے یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ کہ اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہمارا خدا. یسوع نے جواب دیا کہ اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اس علیہ السلام فرما رہے ہیں اسرائیل سن ہمارا خدا. کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا خدا, یہ کہا کہ ہمارا خدا, یعنی کہ اسرائیل کا بھی خدا, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ایک ہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے, وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی خالق مالک رازق ہے, وہ ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا خدا, خود کو ملوث کیا اسرائیل کے ساتھ کہ وہ ہمارا خدا ہے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا وہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں ہے. کیا ضرورت تھی ان کو یہ پھر کہنے کی؟ اگر خود خدا ہوتے تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا وہی ہے جو سب دنیا کا خدا ہے. متی کی انجیل باب 10 آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, نہ کہ تمام انسانوں کے لیے. اپنے شاگردوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس ہی جانا ہے, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, نہ کہ تمام انسانوں کے لیے. متی کی انجیل باب 15 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے لوگوں کے پاس ہی بھیجا گیا ہوں اور کسی کے پاس نہیں, پوری دنیا کے پاس نہیں میں بھیجا گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اگر تمہارے کہنے پہ وہ خدا ہیں تو وہ خدا صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا, باقی لوگوں کا تو وہ خدا تھا ہی نہیں, کہ جن کے لیے آیا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے, خدا کے نبی تھے اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئے تھے. تو دوستو یہ تھا مختصر طور پر بائبل سے خدا کا تصور. خدا اور ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور ہے. میں قرآن سے مختصراً طور پر یہ بتاؤں گا کہ خدا کی پہچان کیا. اگر وہ کوالٹی عیسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے تو آپ ان کو خدا مانیے, اگر وہ ان میں نہ موجود ہوئی تو آپ ان کو خدا نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب تو سب سے پہلے قرآن کی سورۃ اخلاص کے حوالے سے جاننا چاہیے ہمیں کہ وہ خدا اصل ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے سورۃ اخلاص میں لکھا ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا مانتے ہو, کبھی خدا مانتے ہو, کبھی نبی مانتے ہو, وہ خدا نہیں ہے. اگلی آیت ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے.
یعنی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی، نہ اٹھنے کی، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اس کو کوئی بیماری لگتی ہے، نہ وہ اس کو کوئی مار سکتا ہے، نہ وہ کسی سے قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی، بتاؤ. اور وہ محتاج نہیں ہے، سب سے بڑی کیا بات ہے، وہ محتاج نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیسے آئے؟ مریم علیہ السلام کے پیٹ کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے. اور اللہ محتاج نہیں ہے. خدا کو کیا ضرورت تھی ایک عورت کے پیٹ سے ہو کر اس دنیا میں آنے کی؟ وہ خود ویسے نہیں اتر سکتا تھا، ٹھیک ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ ایک عورت کے پیٹ میں سے ہوتا ہوا خدا دنیا میں آیا ہو؟ وہ بے نیاز ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اس کا کوئی یعنی کہ اولاد نہیں ہے اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں حضرت مریم علیہ السلام تھی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی تو کوئی ماں ہی نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کسی کا نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو مریم علیہ السلام تو ماں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کیسے خدا ہو گئے؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میرے تو والدین ہے ہی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تو تھی مریم علیہ السلام. اگلی آیت ہے وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس بے صورت کی صورت جیسا کوئی نہیں، اس قدرت کی قدرت جیسا کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں تو لاکھوں ہیں اس دنیا میں. تمام انسانوں کی طرح وہ انسان تھے، سب لوگوں کی طرح وہ انسان تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ماں بھی رکھتے تھے، ایک ماں بھی رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور خدا کی کوئی ماں نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی مائیں رکھتے ہیں اپنی. وہ کیسے الگ ہو گئے سب سے؟ خدا تو سب سے الگ ہے. تو جو معجزات جو تم اگر بیان کرو، وہ جو کام انہوں نے کیے وہ الگ ہیں سارے. تو جو معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے کیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی اللہ پاک نے کروائے. میں ثابت کر سکتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں وہ حوالہ جات کہ جو معجزے عیسیٰ علیہ السلام نے کیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے. تو مختصر طور پر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس صورت پہ پورے نہیں اترتے، وہ خدا نہیں تھے. اب چلتے ہیں اگلے حوالہ جات کی طرف. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے پادریوں کو، جوگیوں کو، مسیح بن مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا، لیکن انہیں حکم نہیں تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اسی کی پوجا کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہودیوں نے کہا کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. نصرانی یعنی کہ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کے منہ کے قول ہیں، یہ بکتے ہیں اپنے منہ سے کفر کے سبب سے. تو اللہ ہلاک کرے ان کو. یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح بھی اللہ کا بیٹا ہے اور عزیز بھی اللہ کا بیٹا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مسیح ابن مریم علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول کے سوا کچھ نہیں تھے، یعنی کہ وہ نبی تھے، یعنی کہ نہ وہ خدا تھے نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے. حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. وہ لوگ کافر اللہ پاک فرما رہے ہیں جو کہتا ہے کہ مسیح صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں، وہ کافر ہیں وہ لوگ. اللہ پاک یہ صاف طور پر لکھا ہے قرآن میں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں یہ لکھا ہے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. آپ فرما دیں پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مسیح میں سے کسی شے کا مالک ہو اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے، تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے. اور آسمان اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بات صحیح اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے.
تو دوستو اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا اس آیت میں کہ انہوں نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی بات کر دی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے. تو پلیز مہربانی فرما کر آپ خدا کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, ٹھیک ہے نا. مہربانی خدا کو الگ رہنے دے, عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی رہنے دے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپس میں مکس نہ کریں, وہ خدا بھی وہی ہیں اور نبی بھی وہی ہیں. پلیز ایسا نہ کریں مہربانی. خدا اور ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے صرف آئے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے تھے. اب چاہیے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں, کیونکہ جو تمام انسانیوں کے لیے آئے تھے. ایسے کو نہ مانیں جو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے.